बगदाद को उजाड़ा गया तो कोई कहता था कि यहां से दोबारा फिर भी इस्लाम का चरागाह होगा? इंसानों के सरों से, खोपड़ियों से मीनार बनाए गए और लोग छोड़ के बगदाद को भाग गए। कुछ लोग तह खानों में छुप गए। फिर दरिया दजला का बंद तोड़ा गया तो दरिया दजला का पानी तह खानों में चला गया। 1.25 लाख लाशें हमने वहां से उठाई और फिर एक मुतनफ़्फ़स भी नहीं था जो हुजूर का नाम लेता हो। वो रूसुल बिलाद, वो शहरों की दुल्हन, उजड़ा पड़ा था, लाशें पड़ी थी और वहां मंगोलों का कब्जा था और वहां तातारी दंदनाते फिरते थे। कोई नहीं कहता था इस बगदाद में दोबारा भी इस्लाम का चिराग रोशन होगा, कोई दिया दोबारा भी जलेगा। लेकिन तारीख बताती है कि फिर एक मंगोल शहजादा इस्लाम के दामन में आता है और वो अरगून खान, जो तलवारें इस्लाम को मिटाने के लिए निकलती हैं, वही तलवारें फिर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैदान में आती हैं और अल्लाह मदद फरमाता है और फिर वही बगदाद दोबारा इस्लाम का मरकज बनता है। इकबाल कहता है कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मै को गरज नहीं पैमाने से। ये पैमाने वाला दीन नहीं है, पैमाना टूट गया तो सब कुछ बह गया। ये शराब ऐसा नशा है, इकबाल कहता है, जो इस्लाम की शराबे मै नाब है, जो शराबे मस्ती चढ़ाने वाली, अलस्त की मस्तियां चढ़ाने वाली, ये ऐसी शराब है, ये किसी पैमाने की मोहताज नहीं है। ये गिलास में डाल के पियोगे तो फिर भी नशा वही चढ़ेगा, प्याले में डाल के पियोगे तो फिर भी नशा वही चढ़ेगा। तुम्हारे पास कोई पैमाना भी ना हो, तुम उसको हाथ में चुल्लू में लेके पियोगे तो फिर भी नशा वही चढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कशिश है, इसके अंदर फितरत के अंदर अल्लाह ने जोर रखा हुआ है। तुम अब कोई मुल्क नहीं है, सल्तनत टूट गई, अब कोई कहता ही नहीं था, पैमाना नहीं रहा, तो अब नशा कैसे आएगा? इकबाल कहता है नशाए मैं को गरज नहीं पैमाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। नशाए मैं को गरज नहीं पैमाने से, है अयां योरशे तातार के अफसाने से, पासबां काबे को मिल गए सनम खाने से। तो अल्लाह अपने दीन की इस तरह भी मदद फरमाता है, इन्नल्लाह युय्यिदु हाज़ा दीन बियदि रजुलिल फाजिर। अल्लाह यूं भी मदद करता है अपने दीन की। तो ये रब की मदद है, ये रब की नुसरत है। इस्लाम मिटने के लिए पैदा नहीं हुआ, खत्म नहीं होगा। हुजूर की अजमत तो बहुत ऊंची है, कोई इस्लाम को भी नहीं मिटा सकता। इस्लाम बेड़ियों में भी बोलता है, इस्लाम जंजीरों में भी बोलता है, इस्लाम करबला में भी बोलता है। इस्लाम कभी भी मरता नहीं है, इस्लाम जिंदा है। इस्लाम हरारत का नाम है, हरकत का नाम है, इस्लाम तवानाई का नाम है। ये इम्तिहान हमारा है। उन्होंने चाहा ये कि जंगों में ये हारते नहीं है और ये लुट करके भी आबाद होते हैं, और ये लोग, इनकी तहजीबें हम मिटा दें फिर भी उभर आती हैं। तो कौन सी चीज है जो इनको खड़ा कर देती है? उन्होंने तजजिया किया तो उनके थिंक टैंक्स ने कहा कि इनके अंदर एक दौलत है जो इन्हें मरने नहीं देती, और वो है हुब्बे रसूल की दौलत। तो फिर ये मंसूबा बनाया गया कि इनके सीने से हुब्बे रसूल निकाला जाए, और फिर पर अमल शुरू हुआ। मैं ये जो बात कह रहा हूं जज्बात में नहीं कह रहा हूं, आप तारीख पढ़ लें। मुतज़िला, इंदिया, अदरिया, ला अदरिया और जितने भी फिरक माजी में हुए हैं, मर्जिया, जितने भी हुए हैं, उनकी जो बासें हैं, इल्म कलाम की किताबें, अगर उलमा यहां मौजूद हैं तलबा, वो जानते हैं हमारी शरह कायद नस्फिया, शरह मकासद वगैरह, ये जितनी भी बड़ी इल्म कलाम पर मुश्तमिल किताबें हैं, उनमें ये मसाइल पढ़ाए जाते हैं कि खल्क़े कुरान का मसला पढ़ाया जाता है। इस पर बहस हुई किसी जमाने के अंदर। हराम क्या रिज़्क है या नहीं है, इस पर मुतज़िला के साथ बहस हुई। जबर व क़दर के मसले पर बहस हुई और दीगर मसाइल पर बातें होती रही। वो मसाइल ऐसे थे और ये इख्तलाफात उम्मत में पैदा होते, बाद में इख्तलाफात पाट भी दिए जाते और वो मिल्लतें खत्म हो जाती, वो वजूद मिट जाते जो इख्तलाफ लेकर आए होते। आज मुतज़िला का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक जमाना था बाकायदा 3 हुक्मरान, बनु अब्बासिया के दौर के 3 हुक्मरान उनके ज़ेरे असर रहे। हुकूमत वक्त पर भी असर था उनका। कुछ लोग इतने गुंडे और बदमाश हो जाते हैं और उनके असरात ऐसे होते हैं कि हुकूमतें भी दबती हैं उनसे, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं और आज भी हम देख रहे हैं। तो ये ऐसी सूरतें होती हैं कि हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। 3 खिलाफतें बाकायदा मुतज़िला के ज़ेरे असर रही हैं, जो इतने पावरफुल थे। आज उनका नाम भी कई लोगों ने मेरी जुबान से सुना होगा, क्योंकि वो उन मसाइल पे आए थे, उन चीजों पे आए थे कि बाद में जो है वो उनका वजूद खत्म हो गया और वो उम्मत खड़ी हो गई। अब उन्होंने सोचा कि अब इनको ऐसे मसले में उलझा दिया जाए जिनसे इनके सीने से ईमान की हरारत छीन ली जाए। तो उन मसाइल पर फिर बात नहीं छिड़ी
آپ تاریخ پڑھ لیں، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی، مسٹر ہیمفر کی یادداشتیں کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں موجود ہیں، اب تو وہ چھپ کے جو ہے وہ دستیاب بھی ہیں، بلکہ اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب، آپ سب اس کو پڑھیں تفصیل سے۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے چاہا یہ کہ ان کے سینے سے حضور کی محبت کو نکالا جائے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو، میں مزاج رکھتا ہوں کنائے کا، میں صراحت سے بات کرنے سے تھوڑا سا کتراتا ہوں۔ بلاغت کا اصول ہے الکنایۃ ابلغ من الصریح، جو کنایا ہوتا ہے وہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ تو جب اختلاف ڈالے گئے تو امت مسلمہ میں بالخصوص جب فرقے بنے بر صغیر پاک و ہند میں، تو سب سے پہلا فتنہ آپ ڈھونڈے، تاریخ میں پڑھیں، آپ بھی تو پڑھیں نہ، دیکھیں کہ سب سے پہلا فتنہ کیا تھا۔ یہ خاکی آج نہیں تراشے گئے، سب سے پہلے جبہ و دستار والے ایک شخص کو خریدا گیا اور اس نے فتویٰ دیا، خدا تو اتنی شان کا مالک ہے، اگر چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں، یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کی بات ہے، یہ بات کہی گئی۔ اور پھر کون اٹھا شخص کے مقابلے میں؟ علامہ فضل حق خیر آبادی۔ انہوں نے کتاب لکھی امتناع النظیر، اور اس میں ثابت کیا کہ دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کتاب کی تصویب اور تائید کی علامہ اقبال نے، اور اقبال نے تائید میں شعر لکھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ۔ تو یہ فتنہ اس وقت کا شروع ہوا ہے، اب وہ جدید دور کے اندر وہ خاکوں کی صورت میں آ گیا، اور یہ تحریک تھی حضور کے پیار کو، حضور کی محبت کو سینوں سے نکالنے کی۔ علامہ اقبال نے اس دور میں اس چیز کو محسوس کیا اور اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینے اس پیار سے خالی کیے جا رہے، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ اقبال نے کہا ہمارا عہد ہم سے ظلم کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے سینے حضور کے پیار سے خالی کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو آج کی اس محفل میلاد میں وہ 3 نکاتی فارمولہ جو اقبال نے دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً، چونکہ گرمی کی شدت ہے، میں بھی پسینے سے شرابور ہو گیا ہوں، لیکن میں صرف آپ کی توجہ، میری باتیں شاید کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن ان حالات کے تناظر کے اندر آپ ان کو غور سے سنیں بھی، اور میری آرزو یہ ہے کہ اس کی تبلیغ بھی آگے کریں۔ ہماری صرف ایک جلوس نکال کر کے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو جاتی ہیں۔ کل لبیک یا رسول اللہ مارچ کے حوالے سے میں یقین جانے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گوڈے خوش، میں اہل گجرات سے گوڈے گوڈے خوش ہوں۔ میں جب بھی کوئی مارچ ہوتا، کوئی جلسہ ہوتا، تو ہر حلقے سے 20-20 25-25 30-30 گاڑیاں آتی، لیکن گجرات سے ذرا میرے لیے مسئلہ ہوتا تو خیر آج انہوں نے سارا قرض اتار دیا، میں خیر 100 کے قریب گاڑیاں صرف گجرات کے قریب سے گئی، اور بڑے بانکپن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ۔ اور الحمدللہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا مارچ تھا۔ الیکٹرانک میڈیا نے ہمیں کوریج نہیں دی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ٹماٹروں کے ریٹ پہ جلوس نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے، اگر ہم گیس کے لیے نکالتے تو پھر وہ کوریج دیتے ہمیں۔ یہ ہم نام محمد کے لیے نکالا، اور 97% میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، اس لیے ہمیں کوئی دکھ نہیں، ہمیں پہلے توقع یہ تھی، ان سے یہی ہمیں توقع تھی۔ لیکن جن لوگوں نے دیکھا کہ 10 کلومیٹر پر انسانوں کا انبوہ ہی نظر آ رہا تھا، آپ اس کی تصویریں ہیں، نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اس شاہ کے رسول حضور کے نام پہ میدان میں نکلتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہوتی، ہم نے آگے بڑھ کے حضور کی ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جو کل کہا گیا مختلف جگہوں پہ، اور 125 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ درود و سلام سے مہکتا رہا، تو ہم نے اگلی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، اور وہ کس طرح ان کا جو منصوبہ ہے سینوں سے حب رسول کو نکالنے کا، اس کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس دور کے اندر 3 تجویزیں دی تھی، ان پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اقبال نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے، اس کا حل اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 3 کام کریں۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے۔
یہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا۔ میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے۔ قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے۔ میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ، اس لیے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی۔ ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھی تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا، اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو، کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے۔ اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟ 40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں، لفظ بیچے جا رہے ہیں، خطبے بیچے جا رہے ہیں، تو یہ قوم، یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے۔ اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو۔ تیسری بات، ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی، لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے۔ تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا، تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا، نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا، نہ ناطخواں میں وہ روپ نظر آیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے۔ اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی، بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں، اس دور میں کہا تھا۔ اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے، آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق کے رسول بناؤ۔ یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سب سے پہلا طریقہ، اقبال حکیم الامت اس کو یوں ہی نہیں کہتے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ۔ کسی نے اقبال سے خود پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی، رس کہاں سے آ گئی؟ جو اہل نقد ہیں، یہاں شعراء بھی موجود ہوں گے، وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا۔ تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ اور ایک اور بات کر جاؤں، درود عقیدوں کو صحت دیتا ہے۔ آج 73-72 فرقے ہیں نا، تو سمجھ نہیں آتی جائیں کدھر۔ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے جب ہر بندے کی زبان پہ قرآن ہو، ہر بندے کی زبان پہ حدیث ہو، اور ہر بندہ اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ تو مجھے بتائے کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں اچھائی پہ کون ہے اور برائی پہ کون ہے؟ عام آدمی تو نہیں پہچان سکتا، سب ایک نے علم کلام تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا۔ اگر بولنے والا بڑا چمکدار لہجے میں بولتا ہو، اس کی گفتگو میں جو ہے وہ لف و نشر ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ منہ بھی لے۔ اس لیے بندہ کیسے پہچان کر پائے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے؟ یہ بات حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی کہ حضرت جب کثرت سے فرقے بن جائیں گے تو حق کو کیسے پہچانیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل الحق ہوں گے۔ بڑا سیانہ تھا شخص پوچھنے والا، اس نے کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو میرے امام نے کیا کہا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ علماء کو سن کے عربی کے اتنے تو ماہر ہو ہی گئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یہ حق کی علامت ہے
اس لیے اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ. پہلا کام. اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. دوسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ زود اثر ذریعہ ہے، کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ. میرا خیال یہ ہے کہ جو فتنوں کی آگ جل رہی ہے، اولاد کے بالغ ہونے سے قبل اپنی اولاد کو حضور کی ساری سیرت پڑھا دینی چاہیے. آپ اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں. آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے سکول کالج پہ کہ وہاں سے دینیات بھی پڑھ لیتا ہے. پورے سال کے اندر 15 صفحوں کی کتاب ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے حق ادا ہو گیا. آپ خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں. حضور کی سیرت اپنی اولاد کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے ازبر کروا دیں. اگر بالغ ہو گئی ہے تو پھر بھی تعلیم بالغاں کے طور پہ انہیں حضور کی ساری سیرت پڑھائیں. کیا آپ اس بات کا اپنے دل میں عہد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. اللہ جزا دے. چونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے. ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، سیرت اور تاریخ میں فرق ہے. سیرت اور تاریخ میں فرق ہے. تاریخ جب لکھی جاتی ہے واقعات لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں تاریخ دان کا یہ ذمہ نہیں ہوتا. اس نے واقعات لکھنے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تاریخ لکھ دیا، دیانت سے لکھ دیا. لیکن سیرت لکھنے والے کا مقصد ہوتا ہے، جس کے پیش نظر وہ سیرت لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے اس ذہن سے کہ پڑھنے والے کے دل میں صاحب سیرت کی ذات نقش ہو جائے، اس کا پیار پیدا ہو جائے. تو بہت ساری کتابیں ہیں جو تاریخ کی ہیں اور انہیں سیرت کہا جاتا ہے. اس لیے وہ جو سیرت کی کتاب ہے اسی کو اپنی نسل کے اندر منتقل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ پیدا ہوگا کہ سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. اپنی نسل کو بتائیں حضور کی ساری زندگی، نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، حضور کی ذاتی زندگی سے لے کر کے حضور کی جنگی زندگی تک، ہر شے میں روشنی ہی روشنی. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی، حضور تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی. تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو میں نے چھوڑ دیا. حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے، کبھی یا روحی کہتے، کبھی یا حمیرہ کہتے، بلکہ اتنے پیار کا عالم کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے. فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا. یار جب غم خار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا. تو کہا واہ راسی، ہائے میرا سر گیا. غم خار کے سامنے دکھ رکھ دیے، ساری گٹھڑی کھول دی. تو غمخار نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا يَا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے، یہ میرے سر میں درد ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو اگر سیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے. تو اپنی زندگی، حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا. اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. اس نے کہا کہ کیا واقعہ؟ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے. تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا حضور ابھی ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا ہے فلاں باغ میں. باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلایا گیا. کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ بے چین ہوں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں، جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا ضرور جاؤ، میں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا. جی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا جب باغ کنارے جاؤ بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو، تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟
فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو, تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا, اور تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو, اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا, کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارا. تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا, یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا, اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا. یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی, بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا, بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے. بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر لیا, تو بوڑھا باپ کیسے آرزو ان کی پوری کرے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا, اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے, گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو کہا حضور کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا, اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا. میں ابھی 2 ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا, تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان, تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیے. اس کا دل نرم ہوا, تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے, تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر, گفتگو سننے لگا. تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی سیرت کا عنوان تھا, تو میں نے یہ واقعہ سنایا. میں واقعہ سنا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کر لو. تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی سیرت میں اتنی چمک ہے, اتنی روشنی ہے, اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کریں نا تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے تخم ڈال سکتی ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی سیرت بیان کرو, اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. تیسری